बी जान का दिल शाम से ही बहुत घबरा रहा था। वो बार बार आरजे तो कभी हशाम का नंबर मिला रही थी। हशाम से उनकी बात हो चुकी थी, जबकि रूहान फ़ोन नहीं उठा रहा था और अब उसका नंबर बन जा रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है हशाम बेटा, तुम रूहान को फ़ोन करो ना। बी जान परेशानी से कह रही थी। मैंने कोशिश की है बीजान, उसका नंबर वाकई बन जा रहा है। आज दिल तो हशाम का भी उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेसबब उदासी क्यों थी। रात को उसका शो था, मैं पूछता हूँ उसके किसी दोस्त से, आप परेशान ना हो। वो बी जान को तसल्ली देने के बाद फ़ोन बंद कर चुका था। वो बार बार कभी आरजे का तो कभी उसके दोस्तों का नंबर मिला रहा था, लेकिन किसी से रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था। रात उससे आरजे को लेकर एक पूरा सा ख्वाब देखा था। उससे आरजे को बहुत तकलीफ में देखा था। वो उससे शैतान के बहकावा समझकर खुद को तसल्ली दे चुका था, लेकिन अब उसका दिल होल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम उदास दिल के साथ यूनिवर्सिटी आ गया था। उसका जहन आरजे में अटका था। आखिरी क्लास लेने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकला था, उसे मध्या की कॉल आई थी। वो बार बार फ़ोन कर रही थी। हशाम गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं सुनता था। उसे बार बार फ़ोन करने के बायस हशाम ने कॉल उठाई थी। हशाम भाई, मध्या की दिल चीर देने वाली आवाज़ उभरी थी। क्या हुआ गुड़िया? हशाम ने प्यार से पूछा था। हशाम भाई, उससे फिर दिल दहला देने वाली चीख मारी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हशाम का दिल कांपा था। और फिर उसके बाद मधिया ने जो उसे खबर दी थी, उसे सुनकर हशाम की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसे मधिया के अल्फाज किसी बम धमाके से कम महसूस नहीं हो रहे थे। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। बीच सड़क में वो गाड़ी रोके बेयकीनी और हैरत और खौफ से फटे चेहरे के साथ मोबाइल को देख रहा था, जिससे मधिया की रोने की आवाज़ उभर रही थी। हाँ नहीं बच्चे, तुम्हें कोई बार बार फ़ोन कर रहा है, पहले फ़ोन सुन लो। लूसी माँ की आवाज़ उभरी थी। आनम किचन में मलिहा बी के साथ मिलकर कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी। वो बचपन से लेकर अब तक अपनी पढ़ाई में इतनी मशगूल रही थी कि उसे घर के काम सीखने का मौका ही नहीं मिला था। और अब वो अपना वक्त गुजारने के लिए हलीमा बी के साथ कुकिंग करने की कोशिश करती थी। आ रही हूँ लूसी माँ, आनम ने किचन से ही जवाब दिया था। वो खुद को नॉर्मल दिखाती थी। दिन में वो सबके साथ होती थी। उससे अपना दर्द छुपाना शुरू कर दिया था। अलबत्ता रात को मासी की यादें किसी जहरीले सांप की तरह डसती थीं। वो सिंक पर हाथ धोने के बाद किचन से निकलकर लाउंज में आई थी, जहाँ मेज़ पर रखा उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। लूसी माँ एक्वेरियम में घूमती रंग बिरंगी मछलियों को उनकी खुराक डाल रही थी। माहम की कॉल थी। आनम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आनम ने खुशदिली से कहते हुए फ़ोन कान से लगाया था। हानो आपी। जवाद की आवाज़ सुबरी थी। आनम एकदम चौंकी थी। क्या हुआ जवाद? हानो आपी वो। जवाद हिचकियाँ ले रहा था। वो रो रहा था। या अल्लाह खैर, आनम का दिल दहल गया था। उसे बेहासा दुआ मांगी थी। आपी वो मर गया। जवाद बुरी तरह से रो रहा था। को, कौन मर गया जवाद? आनम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। हानो आपी आरजे मर गया। जवाद के अल्फाज उस पर किसी बिजली की तरह गिरे थे। वो वहीं सोफे पर ढह गई थी। आपी, आरजे के एक्सीडेंट हुआ कल रात, वो मर गया। आनम को समझ नहीं आ रही थी कि वो जवाद को क्या जवाब देते। वो जानती थी कि माहम और हाथों पर जवाद आरजे का कितना बड़ा मता था। उसके तो कमरे में भी आरजे की फ़ोटोज़ लगी थी। ऐसा नहीं हो सकता ना आपी, वो नहीं मर सकता ना, वो अभी तो। जवाद से बोला नहीं जा रहा था। वो माशाल्लाह 15 साल का हो चुका था। हानम और माहम से कद में ज़्यादा लंबा हो चुका था। और एक सिंगर के लिए जिससे वो कभी मिला भी नहीं था, उसके मरने पर पागलों की तरह रो रहा था। तो तुम्हें किसने कहा जवाद, मेरा मतलब? हानम ने कपकपाते लबों से पूछा था। टीवी पर देखा, हर जगह न्यूज़ चल रही है। पता है, रात उसका शो था, इतना अच्छा लग रहा था वो। मुझे लगा कहीं उसे नजर न लग जाए। और उसे तो मौत ने ही। जवाद से बोला नहीं जा रहा था। वो फ़ोन बंद कर चुका था। लाशौरी तौर पर हानम की आंख से आंसू निकला था। उसके गाल से फिसलने के बाद उसकी गोद में रखे हाथ पर जा गिरा। वो एकदम चौंकी थी। क्या उस शख्स के मर जाने से हानम की हैसियत में कमी आ जानी थी? क्या वो सब कुछ भूल सकती थी? हानम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस इंसान की मौत पर अफसोस करना चाहिए या खुश होना चाहिए। उसे अपने दिमाग में दर्द की एक लहर उठती हुई महसूस हुई थी। वो मरे मरे कदमों से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हाल की कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, वहाँ वो काफिर या फाजिर, हत्ता कि धुरिया ही क्यों ना हो,
موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی سحری سہاروں کو ختم کرنے والی، دل کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتیوں کو منشتر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بلاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوبہ کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخری ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ ال عمران۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لو میں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قصص۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ سورہ الانبیاء۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ نساء۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اسے کبھی فنا ہونا ہی نہیں، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ سورہ الجمعہ۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف۔ اور نہ ہی کسی متنصف کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ سورہ لقمان۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ 22-55 میں تو 22 انوان شہاب میں اور 22 ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں
دھاگے اچھل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ باعث صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، موت بہت برا پھل نہیں ہے۔ موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت کا ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی، موت آئے گی؟ یقیناً یہ ایک وجود رکھتی ہے جو جب آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی سامنے دیوار میں لگی بڑی سی اسکرین پر اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا وہ دعویٰ کرتی تھی۔ وہ شمائل نیازی، وزیر خارجہ کی بیٹی، جس کے باپ کی دور دور تک پہنچ تھی۔ وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پر آرچی کو دھمکی دے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد تھا کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ جب اس نے آرچی کو فون کیا تھا۔ پلیز آرچی، دیکھو مان جاؤ یا مجھے بتا دو کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو۔ اس نے آرچی کی منت کی تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا۔ آرچی نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ پیچھے سی ہنسی ہنسیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہونا نہ ہونا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ جو بھی ہے الگ ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ شمائل کو تو وہ گویا آگ لگا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی، اسے دھمکی دی تھی۔ اس تک میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا حق پہنچو گی؟ وہ ہنسیا تھا۔ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا بھی نہ تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو، لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائل گنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آرچی تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا، یعنی وہ مرنے کو تیار تھا لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنے ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی، پھر سمجھ آنے پر فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں بخشوں گی نہیں آرچی، وہ چلائی تھی، اور اب اس سے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ میں چاہتا ہوں اب آپ اپنی تعلیم کو جاری کریں، بہت سا وقت ہو گیا آپ کو دنیا سے کٹ کر رہتے ہوئے۔ ہمدان انکل پیرس آئے تھے اور اس وقت حانم کے سامنے بیٹھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پر حانم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اسے تعلیمی اداروں کے نام سے بھی خوف ہونے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زندگی کا ہر حادثہ ہمیں ایک نیا سبق دے کر جاتا ہے۔ 2 سال ضائع کر دیا آپ نے اپنی زندگی کے۔ زندگی بہت چھوٹی سی نعمت ہے، اس کو مزید ضائع مت کریں۔ حانم کا سر جھک گیا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال اس شخص کی وجہ سے حانم نے تنہا گزارے تھے۔ اب تک تو اس کا ماسٹرز بھی کب کا ختم ہو جاتا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی، لیکن وہ اب خود ہی نہیں تھا۔ میں آپ کے سارے کاغذات لے آیا ہوں، مجھے امید ہے ہانی بیٹا آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گی۔ یعنی وہ فیصلہ کر کے آئے تھے؟ یعنی اسے اب بس فیصلہ سنایا گیا تھا، اسے بس کرنا تھا۔ اسے ماہی کی طرف دیکھا تھا جو کندھے اچکا گئی تھی کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ یا پھر واپس پاکستان چلو، وہاں اپنی ماں اپنی فیملی سب کے ساتھ رہو۔ ہمدان انکل کی اس بات پر وہ چونک گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے واپس کبھی نہیں جانا تھا۔ میں پڑھائی شروع کر لیتی ہوں۔ حنم نے اپنی کاغذات والی فائل کو میز سے اٹھا لیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آرچی اب اسے کہکے لگاتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے الفاظ آج بھی حنم کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اسے وہ واقعہ آج بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اسے اپنی بربادی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ایم ایس سی میں دوبارہ داخلہ لیا تھا۔ زندگی 2-2.5 سال ضائع کرنے کے بعد وہ پھر سے شروعات کر رہی تھی۔ شاید اس کا خوف اس لحاظ سے کم ہو چکا تھا کہ آرچی مر چکا تھا، لیکن جو اس کے اندر سب بدل چکا تھا وہ کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے ڈینم کے پاؤں تک آدھا سیاہ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔
चमड़े के जूते पहने, सुनहरी बालों को पोनी की शक्ल दिए। वो उस हानम से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी जो बड़ी सी चादर लपेट कर यूनिवर्सिटी जाती थी। दुपट्टा एक छोटे से स्कार्फ की सूरत में गर्दन के गिर्द लिपटा था। हानम ने एक आखिरी नज़र खुद पर डाली थी और फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो रुकी थी। जाने क्यों बिना सर ढांपे बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। वो वापस आईने के सामने आई थी, गले में लिपटे स्कार्फ को खोलकर उससे सर पर ओढ़ा था। अलमारी से श्रग निकाल कर उसे ऊपर पहना था। अब वो मुकम्मल तौर पर कवर थी। उसके श्रग के पीछे की जानिब बड़ा सा एंजल लिखा था। सर को ढांप कर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। माँ देखकर नाराज ना हो जाए कहीं। सर पे आंचल ना हो तो डर लगता है। आसिया बेगम ने उसे बाहर खुले सर फिरना नहीं सिखाया था। वो घर था जहाँ वो कुछ भी पहन सकती थी, क्योंकि उस घर में कोई मर्द नहीं था। लेकिन अब वो बाहर जा रही थी और आसिया बेगम की बहुत सी बातें उसके जहन में घूम रही थी। एक सरसरी सी नज़र खुद पर डालकर वो बाहर निकल गई थी। और सच तो ये था कि हम कभी बदलते ही नहीं हैं। हमारा अंदर अगर अच्छा हो तो वो कभी नहीं मरता, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं है। हम वक्ती तौर पर किसी और चेहरे के पीछे छुप जाते हैं जिससे हमारी तकलीफ़ कम हो, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी नहीं बदलते। यूनिवर्सिटी की दुनिया बहुत अलग थी। वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट के कैफ़े पर बैठी थी। उससे जाने क्यों इस मज़मून का इंतखाब किया था। उसे पढ़ने में अब कहाँ दिलचस्पी थी। उसे बस अपना वक्त गुजारना था। हनम ने सामने पड़े कॉफ़ी के कप को उठाकर लबों से लगाया था। लड़के लड़कियों के ग्रुप्स उसे दोस्तों की याद दिला रहे थे, लेकिन वो सोचना नहीं चाहती थी। हे मैडी, वो देखो हमारी नई क्लास फेलो आई है। एक लड़के ने मैडी के कान में सरगोशी की थी। मैडी क्लास का सबसे शरारती लड़का था, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स और पहले से मौजूद स्टूडेंट्स का जीना हराम करके रखता था। किधर है? मैडी ने चौंक कर पूछा था। वो पहली क्लास से मौजूद नहीं था, लेकिन अब आया था तो उसके दोस्त ने उसे बताया था। वो सामने देखो, ब्लैक ड्रेस वाली। जैकी ने इशारा किया था। ओके, मैं ज़रा हेलो हाय करके आता हूँ। मैडी शरारत से कहता उठा था। मैडी की तरफ हानम की पुश्ती। वो उससे करीब पहुंचा था। उससे हानम के श्रग पर बड़ा सा एंजल लिखा देखा था। वो अकेली बैठी थी। इंटरेस्टिंग। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने जाकर खाली कुर्सी पर परचुमान हो चुका था। हानम ने चौंक कर उसे देखा था, फिर वो नॉर्मल हो गई थी। वो जानती थी ये पेरिस की यूनिवर्सिटी थी, उसकी ईयू नहीं, जहाँ लड़के कम से कम लड़की की इजाज़त के बिना उसके सामने बैठ नहीं सकते थे। हेलो एंजल, मैं हूँ मैडी। मैडी ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया था। इससे पहले हानम कुछ कहती, उससे अपने दाएं जानिब देखा था और सूरज की मध्यम सी रोशनी हानम के चेहरे पर पड़ी थी। उसका पैदाइशी निशान चमका था। मैडी हैरान रह गया था। ये क्या था? उससे पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। हाय। हानम ने बिना हाथ मिलाए वापस उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया था, जबकि मैडी बस हुनकों की तरह उसे घूर रहा था। उसे सामने बैठी लड़की वाकई एंजल लगी थी। व्हाट इज दिस? उससे उंगली से हानम के चेहरे की तरफ इशारा किया था। बर्थ मार्क। वो सुकून से जवाब दे रही थी। यकीन नहीं होता। मैडी का मुंह अभी भी हैरत से खुला हुआ था। वो पता नहीं क्यों इस जगह से उठा था और फिर वापस अपने दोस्त की तरफ बढ़ गया था। उसमें हानम के सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि हानम उसे हैरत से ज़्यादा देख रही थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हानम ने कंधे उचकाए थे और फिर कॉफ़ी का आखिरी खून पीने के बाद वो उठकर अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई थी। हानम ने यूनिवर्सिटी जाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसे लेक्चर की कुछ समझ नहीं आती थी। 2 साल वो किताबों से दूर रही थी। 2 साल वो अपने आप से दूर रही थी। प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन वो गायब दिमागी से बस सुने जा रही थी। प्रोफेसर अगर उससे लेक्चर के दौरान कुछ पूछ लेता, जो यकीनन पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती लाजमी थी, लेकिन सच शुक्र कि प्रोफेसर बस अपनी सुनाने वालों में से था। क्लास में कोई और भी था जो उस पर नज़र रखे हुए था, और वो था मैडी। उसे शुरू दिन से हानम थोड़ी अजीब लगी थी। वो जब से आई थी उससे कोई दोस्त नहीं बनाया था। मैडी ने उसे हमेशा अकेले पाया था। लेक्चर कब खत्म हुआ, क्लास कब बाहर गई, वो महसूस ही नहीं कर पाई थी। वो तब चौंकी जब मैडी ने डेस्क बजाकर उसे होश में लाना चाहा था। मैडी का डेस्क बजाना काम आ गया था। हानम एकदम चौंकी थी। क्लास खाली थी, बस 1-2 स्टूडेंट मौजूद थे। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि क्लास कब खत्म होती है। वो आम से लहजे में बोल रहा था। शुक्रिया। एक लफ्ज़ी जवाब देने के बाद वो अपनी जगह से उठी थी और फिर क्लास से बाहर निकल गई थी। पेरिस में चमकीली धूप फैली थी। हानम अपने डिपार्टमेंट से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ गई थी। उसका पढ़ने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, बाहर सड़क के पार एक नहर थी और फिर दूसरी तरफ सड़क थी, यानी डबल वे के दरमियान से नहर गुजर रही थी। वो नहर किनारे जाकर बैठ गई थी।
کتنی ہی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ خانم نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ خاموش بہتے پانی کے اندر بہت سا شور ہوتا ہے، اگر وہ اپنا یہ شور باہر نکال دے تو دنیا ڈوب جائے۔ وہ پانی پر گہری نظریں جمائے بول رہا تھا۔ خانم نے اسے اپنی کلاس میں نہیں دیکھا تھا، یقیناً وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے خدا پاک نے پانی کو اس کے اوقات میں یعنی پابند رہنا سکھایا ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں مان تھا۔ اب کی بار چونکنے کی باری لڑکی کی تھی۔ وہ پینٹ پر بنا بازوں کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، یقیناً وہ جم جاتا تھا۔ اس کے کثرتی مسلس نمایاں تھے، بالوں میں پونی پہنے ہوئے تھی۔ خانم بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہاں ہر انسان اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ میں ہوں جارڈن، اور تمہارا نام کیا ہے؟ جارڈن نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم مجھے میری کلاس کے نہیں لگتے۔ خانم نے کوئی تصدیق چاہی تھی۔ ٹھیک کہا، میں کسی بھی کلاس کا نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تو پھر تعارف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی خوب کہا۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ خانم کو اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری نظر آئی تھی۔ اسے جارڈن سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک تم ہو جو مجھے اس لڑکی تک پہنچاؤ گی جو میرے لیے جبیل خاندان تک راہ ہموار کرے گی۔ وہ خانم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے خانم کو ماہی کے ساتھ دیکھا تھا، اور اب وہ خانم سے اس لیے مل رہا تھا کہ جو کچھ ماہی کے بارے میں نہیں جانتا وہ جان سکے۔ اسے پوری امید تھی ماہی جبیل خاندان کو ضرور جانتی تھی۔ مسٹر جوزف کی پارٹی سے اب تک اس سے ماہی کا بہت پیچھا کیا تھا، لیکن وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملی تھی جس کا نام جبیل تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن انتظار مشکل تھا۔ کبھی کبھی جاڑے کی گوہر بھری شام میں جانے کیوں اداس ہونے کو جی چاہتا ہے، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے، درد کے دھاگوں میں لفظوں کے موتی پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ جھٹ پٹے کے اس موسم میں صرف پرت پرت کھولتے ہیں، میرے اندر دکھ ہی دکھ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی جاڑے کی کوہر بھری شام میں لاؤنج میں ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ ایلا نوڈلز کی پلیٹ پکڑے کھانے میں مگن تھی۔ باہر موسم ابرآلود ہو رہا تھا۔ تیز ہوائیں روح کے کالوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی چمکیلی دھوپ ایک دم سے غائب ہو جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کلاس ونڈو سے باہر نرم نرم گرتے روئی کے کالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب بھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا ماہم کچن میں گھس جاتی تھی۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا، وہ کچھ نہ کچھ نیا بناتی رہتی تھی۔ اس وقت خانم کا دل شدت سے اپنے گھر والوں سے ملنے کو چاہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باہر گرتی برف نے ماہی کو وہ دن یاد دلا دیا تھا جب اسے پہلی بار حشام ملا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ایک بات پوچھوں ہانی؟ ماہی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور۔ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا پیرس آئے ہوئے، اور 1 سال ہو گیا یونیورسٹی جاتے ہوئے، تمہیں ابھی تک پیرس میں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں؟ پیرس میں آ کر بھی تمہیں کوئی پسند نہیں آیا؟ کیوں؟ خانم ماہی کا سوال سن کر سٹ پٹا گئی تھی۔ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ نہیں، میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ خانم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ماہی بے اختیار ہی مسکرا دی تھی۔ محبت کا توجہ سے کیا تعلق؟ ہر چیز کا تعلق توجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے اور اس چیز کے متعلق سوچتا ہے تو اکثر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ خانم کی بات ماہی کے اوپر سے گزری تھی۔ بتاتی ہوں۔ خانم اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج میں رکھے ایکویریم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی اور ایلا غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایکویریم دیکھ رہی ہو نا؟ اس کے اندر بہت خوبصورت دنیا ہے۔ روزانہ کتنی بار اسے غور سے دیکھتی ہو؟ خانم نے پوچھا تھا۔ یاد نہیں کب اس پر غور کیا تھا، ماہی نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔ اب اس پر غور کرو اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت مچھلی کون سی ہے؟ خانم پوچھ رہی تھی۔ ایلا نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں غور سے شیشے کے شار یعنی ایکویریم کے اندر تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ نیلے رنگ والی۔ ماہی نے کافی غور کرنے پر سب سے الگ اور خوبصورت مچھلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کمال ہے، اتنی خوبصورت مخلوق پر میں نے پہلے توجہ کیوں نہیں دی؟ ماہی بڑبڑائی تھی۔ اسے وہ مچھلی واقعی بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی بات سن کر خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسے پتا چلا کہ یہ مچھلی خوبصورت ہے؟ غور کرنے پر، ماہی نے جواب دیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ اس مچھلی کو دیکھ سکوں، ماہی نے جواب دیا تھا۔ اور پھر ابھی اسے دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ اسے چھو کر دیکھوں۔ ایلا نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ اگر تم دونوں ان مچھلیوں پر غور نہ کرتی
تو تم دونوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا تھا کہ انہیں دیکھنا چاہیے یا چھونا چاہیے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کام کوئی بھی ہو، اسے ہماری توجہ خاص بناتی ہے۔ محبت بھی کچھ ایسی ہی منطق رکھتی ہے۔ جب تک کسی انسان پر غور نہیں کرو گے وہ عام سا ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اس شخص کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو ہمیں اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہمیں پسند آتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنے لاجک پیش کر چکی تھی، وہ دونوں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا ماہی کے ساتھ جب اسے پہلی دفعہ حشام نظر آیا تھا۔ سینکڑوں لوگوں میں اس نے حشام پر غور کیا تھا، پھر اسے محسوس ہوا تھا وہ کافی وجیہ تھا۔ وہ اس دن جب وہ پہلی بار ایفل ٹاور کے پاس ملا تھا، کتنی ہی دیر اسے غور سے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اسے بعد میں سوچتی رہی تھی، وہ اس کی آوازوں پر چھانے لگا تھا، وہ اس سے جاننے کا اشتیاق رکھتی تھی، وہ کتنی جگہ ماری ماری پھری تھی، اور بالآخر اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے حشام سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان پر اتنی توجہ نہیں دی کہ میں اس سے محبت کر سکوں۔ میرا دل اور دماغ ہمیشہ کسی اور رخ میں چلتا ہے۔ میری سوچ کا ادھار محبت سے کہیں آگے اندیکھی چیزوں کی طرف بہتا ہے، انم بتا رہی تھی۔ لیکن محبت اپنے اختیار میں کب ہوتی ہے؟ یہ تو بے اختیار ہوتی ہے، ماہی نے جانے کس احساس کے تحت کہا تھا۔ ٹھیک کہا، دنیا میں سب سے منہ زور جذبہ محبت کا رہا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گی کہ محبت کے ہونے میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کی جستجو کرتا ہے، قدرت اس چیز کا رخ اس کی جستجو کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اگر انسان چاہے جانے کی طلب رکھے گا تو یقیناً وہ محبت سے ٹکرائے گا۔ جو چاہے جانے کی طلب رکھتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے محبت ہوتی ہے، اسے کسی کی طلب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی یہ خواہش کہ کوئی اسے چاہے جو اس کی آزمائش کے بعد پوری ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس چیز کی خواہش نہیں کی کہ کوئی مجھے چاہے، اور اللہ پاک نے بھی کبھی مجھے محبت جیسے جذبے سے روشناس نہیں کروایا۔ میرے اندر بڑی بے چین روح ہے، اسے کچھ اور چاہیے، یہ اور چیزوں کی جستجو کرتی ہے۔ جو لوگ کائنات کو تحسیر کرنے نکلتے ہیں وہ اس چیز کی طلب رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ماضی میں دنیا فتح کی ہے، یقیناً ان کی جستجو نے انہیں یہ کام کرنے پر اکسایا ہوگا۔ جن لوگوں نے قدرت کا عرفان پایا ہے، یقیناً وہ بہت تڑپے ہوں گے۔ ان کی طلب، ان کی جستجو نے انہیں اندیکھی چیزوں کی تلاش میں نکلنے پر مجبور کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ ساری کائنات سمٹ کر اس ایک لفظ طلب یا جستجو میں مقید ہے۔ جو جس چیز کی کھوج کرے گا وہ اسے پائے گا، جو چاہے جانے کی طلب رکھے گا اسے پہلے محبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ماہی اور ایلا کو اس کی منطق نے ورتائے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان کو چاہے جانے کی طلب رکھنی چاہیے۔ جو یہ طلب رکھے گا وہ محبت سے ٹکرائے گا۔ جب وہ محبت سے ٹکرائے گا تو اسے نہ پانے کی خواہش بھی پاش پاش ہو جائے گا۔ جب اس کی ذات ٹکڑوں میں بٹے گی تب اس سے ہر ٹکڑے پر ایک نئی چیز کا احساس ہوگا۔ جن کی ذات ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے وہ بہت حساس ہو جاتے ہیں، اور وہ ان نئی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے حال کے کائنات نے اس کائنات کی بنیاد محبت پر رکھی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کھوج، ایک بہت بڑی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں بہت سی چیزوں کی کھوج نہیں کر پائی، لیکن ایک اہم بات جو ایلا نے کہی کہ خوبصورت مچھلی کو دیکھ کر چھونے کو دل کرتا ہے، جس سے اللہ پاک نے انسان کو تحسیر کی اجازت دینے کے بعد اپنی اور انسان کی ذات میں ایک پردہ رکھا ہے۔ وہ چاہے جتنی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس پردے کو، اس حد کو پار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح محبت میں بھی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ جب ایسے انسان سے محبت ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی جائز رشتہ نہیں ہوتا، اس محبت میں ان حدود کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انسان اپنی ہٹ درمی میں اللہ اور اپنے درمیان حائل پردے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ کوہ طور کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان نامحرم کی محبت میں ان حدود کو پار کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ انسان نہیں رہتا، اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ماہی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے کر گئی تھی، جستجو کو، طلب کو، تلاش کو، یا پھر محبت کو۔ وہ انسان کی طلب سے شروع ہو کر کائنات کا ذکر کر کے واپس محبت پر آ گئی تھی۔ یقیناً کائنات میں ہر چیز اپنی ایک جگہ رکھتی ہے، حالانکہ کائنات نے کسی ایک وجود، کسی ایک جذبے کو، خواہ وہ نظر آتا ہو یا نہیں، بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
تم نے میرے نوٹس نہیں لیے؟ انم حیرت سے میری کو تک رہی تھی۔ پروفیسر میکال بہت ضدی ہیں، کل تم غیر حاضر تھی اور انہیں کہا جو اسٹوڈنٹس کلاس سے موجود ہیں صرف انہیں ہی نوٹس ملیں گے، باقی کل ان کے آفس جا کر لے لیں۔ ان کا یہ آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور اسی وجہ سے ان پر کافی سختی کی جا رہی تھی۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں۔ انم غصے سے پروفیسر میکال کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے پاس پہنچنے کے بعد انم نے دروازے پر دستک دی تھی۔ یس۔ اندر سے آواز آئی تھی، سر مجھے نوٹس چاہیے۔ اندر آفس میں ایک شخص میز کی جانب رخ کر کے کھڑا تھا۔ انم کی طرف اس شخص کی پشت تھی۔ آواز پر اس شخص نے جھٹکے سے پلٹ کر انم کو دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر انم کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ حیرت سے گونگ اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور ایسا ہی کچھ حال سامنے والے شخص کا تھا۔ حانم۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ انم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص سے صرف ایک دفعہ ملی تھی، کچھ سال پہلے کالج کی میٹنگ والے کمرے میں، جہاں اس شخص سے اپنا تعارف ہشام بن جبیل کے نام سے کروایا تھا۔ ہشام حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ انم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آرجے مر چکا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا سامنا آرجے کی فیملی کی کسی شخص سے ہو جائے گا۔ ایسی ہی کچھ حالت ہشام کی بھی تھی۔ پروفیسر میکال سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آج وہ اس سے ملنے آیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر یوں بھی مہربان ہو سکتی تھی۔ پروفیسر میکال جب آفس میں داخل ہوا تو ہشام کو کرسی پر برجما کسی گہری سوچ میں غرق پایا تھا۔ کیا ہوا؟ حانم تمہاری اسٹوڈنٹ ہے؟ ہشام نے پوچھا۔ ہاں۔ پروفیسر میکال نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ ہشام اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ انم اپنی محسوس جگہ پر یعنی نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اب آگے سرسراہٹ سے دوپٹے کے نیچے سے اس کے بال نکل کر چہرے کو چھو رہے، پانی سسروئی سے بہہ رہا تھا۔ قریب بھی دانا چگتے پرندوں کی آواز اس کے کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی جب ہشام اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ انم نے زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا، اس جگہ پر روز نئے لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ کیسی ہیں آپ حانم؟ آواز پر چونک کر انم نے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر گئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ جب میں اپنے بھائی کے سلسلے میں آپ سے ملنے کالج گیا اور جب میں وہاں سے واپس آیا تھا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں آپ سے یہاں اس شہر میں یوں اچانک ملوں گا۔ وہ کتنا خوش تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا، اس نے آرجے کا نام نہیں لیا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ جس شخص سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں اس کے بھائی سے یہاں یوں اچانک ملوں گی۔ انم کا لہجہ کاٹدار تھا، ہشام کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوگی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہشام اچھے سے جانتا تھا کہ انم آرجے سے کیوں نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پیرس میں رہ رہا ہوں، لیکن مجھے پیرس کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی بات پر انم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھے لوگوں سے مل کر سب کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور پھر آپ تو بہت خاص ہیں اس نشان کی وجہ سے۔ اس سے انم کے برت مارک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کافی اچھی باتیں کر لیتے ہیں آپ۔ انم مسکراتی تھی۔ میں خود بھی بہت اچھا ہوں، یہ آپ کچھ دنوں تک جان جائیں گی۔ وہ پوری اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں، انم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں ہونے والی ملاقات میں ہی جان گئی تھی کہ آرجے اور ہشام ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور اب اسے یہ محسوس بھی ہو رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ ہشام کے چپ رہنے پر وہ کہتی یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہشام اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ماہی، تم ہشام جبیل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس کے ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو؟ ایلا کو ماہی کی اس محبت کے معاملے میں یوں خاموشی خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ماہی نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر پوچھا تھا۔ اس سے اسے یہ احساس تو ہوگا نا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، شاید اسے تمہاری قدر ہو۔ ایلا تم پاگل ہو۔ ماہی اس کی بات سن کر مسکراتی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا، وہ یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی تھی، اور اس وجہ سے کہ اسے کچھ تجربہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے باپ حمدان کا بزنس سنبھال سکے۔ وہ اکثر بزنس کو لے کر حمدان صاحب سے بحث کرتی رہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایلا نے منہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے ماہی کچھ کہتی اس کا فون بجا تھا۔ بابا کی کال ہے، ماہی نے کہتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ بیٹا، پیرس میں ضیاء صاحب کا بیٹا رہتا ہے، شاید میں نے تمہیں بتایا ہو۔ آج شام ہماری پیرس میں میٹنگ تھی جس میں میرا اور ضیاء کا ہونا لازمی تھا۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اور ضیاء بھی بیمار ہے۔ تم بزنس کو اچھے سے جان گئی ہوگی۔
میں چاہتا ہوں میری طرف سے وہ میٹنگ تم اٹینڈ کرو اور اپنے ساتھ حشام جبیل کو بھی لے کر جاؤ۔ میں ابھی تمہیں ساری ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں اور حشام کا نمبر اور ایڈریس بھی۔ سلام دعا کے بعد ہمدان صاحب نے کام کی بات کی تھی۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ لو، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب پتہ چل جائے گا مسٹر جبیل صاحب کو۔ ماہی مسکراتی تھی، وہ خوش تھی اور یہ خوشی حشام جبیل سے ملنے کی تھی۔ حشام ماہین ہمدان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہین ہمدان سیٹھ ہمدان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر ماہی کی آنکھوں میں جگنوں سے چل اٹھے تھے۔ یہ وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی، اور اب تو ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب اسے ہانم مل گئی تھی۔ ان کی میٹنگ اچھی رہی تھی۔ اب حشام اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ ماہی کو یہ خاموشی کاٹ رہی تھی۔ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر کہ میں سیٹھ ہمدان کی بیٹی ہوں؟ بالآخر ماہی نے پوچھا تھا۔ کیسا بھی نہیں۔ سرد سے لہجے میں جواب موجود تھا، لیکن مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی ایک ساتھ کسی سفر پر نکلیں گے۔ ماہی کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ آپ کا گھر آ گیا مس ماہین ہمدان۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہا تھا۔ ماہی کا دل اس کے جواب نہ دینے پر کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ چھپ کر کچھ کہنے والی تھی کہ حشام فراٹے بھرتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ برف کی شہزادی اسے افسوس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔